बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 5 फरवरी है और यौम यकजहती कश्मीर है। यौम यकजहती कश्मीर जहाँ मुल्क भर में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है, वहाँ आज़ाद कश्मीर में भी बड़ा जोश व खरोश है, बड़ा जज्बा है। और आज़ाद कश्मीर असम्बली का इस हवाले से ख़ुसूसी इजलास भी हुआ और बहुत सारी तकरीबात आज आज़ाद कश्मीर में हो रही हैं। 5 फरवरी ही की मुनासबत से आज हमारे साथ 2 मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाता जाऊँ अपने प्रोग्राम के मेहमानान का। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी लतीफ़ अकबर, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून असम्बली के स्पीकर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं राजा फ़ारूक हैदर ख़ान, जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के कायद भी हैं। आज 5 फरवरी के हवाले से ही इनसे गुफ्तगू करेंगे और हम इनसे पूछेंगे कि आज़ाद कश्मीर में इस हवाले से क्या जोश व जज़्बा है। चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया और आप प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। पाकिस्तान में हर जगह यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज तकरीबात हो रही है, जलसे जुलूस, रैलियाँ हुकूमती सतह पे भी और मुख्तलिफ़ुल ख़याल जमातों की तरफ से भी तकरीबात मुनक़िद हो रही हैं। आप आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल असम्बली के स्पीकर हैं, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तानी अवाम का ये जज्बा, ये मोहब्बत कश्मीरियों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 फरवरी एक यौम यकजहती कश्मीर है। ये दिन पाकिस्तानी कौम जो है वो कश्मीरियों के साथ यकजहती करती है, और जिसमें कश्मीरियों के जो उनका बुनियादी हक़ खुदारयत है, उसमें उनको एक सपोर्ट जो है उनकी हमायत का हर साल इसका अदा करती है। और इस हवाले से ये बात इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की रियासत ने और पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत के साथ उनके इस अक़वाम मुत्तहिदा के जो रेज़ोल्यूशंस हैं उनके हवाले से हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुदाई की जो सपोर्ट की है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसलिए कश्मीरियों के लिए ये खुशाइन बात है कि कश्मीरियों के अलावा अगर कोई मुल्क या रियासत कश्मीरियों के साथ आज़ाद यकजहती करती है तो पाकिस्तान है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये कश्मीरियों के लिए एक बड़ा आनर की बात है कि कोई दूसरी कौम जो है वो उसके लिए, कोई दूसरा मुल्क जो है वो उसके लिए यहाँ पे आके उनके साथ राजनीति करती है, और उनकी जो असूली मौक़िफ़ है राय शुमारी का, उसकी जो है वो हमायत करती है। ये दिन बुनियादी तौर पे, अगर आपको याद हो कि इंदिरा अब्दुल्ला गठजोड़ के हवाले से ये दिन जो है ये हुआ था, जिस वक़्त इंदिरा गांधी शाह फारूक अब्दुल्ला के दरमियान शेख अब्दुल्ला के दरमियान एक माहिदा हुआ, और जिसमें वहाँ के स्टेटस को चेंज करने की इब्तदाई कोशिश की गई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म से को हटा के वहाँ पे वज़ीर-ए-आला बनाया गया, और इस तरीके से ये बाकी बातें जो थी की गई। तो इस पे मैं समझता हूँ उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है ये इस एक कॉल दी थी, जिस जो सिर्फ ना सिर्फ एलओसी की दोनों था, बल्कि पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर यूरोप और दीगर नॉर्थ अमेरिका में और बाकी जगहों पे भी इस दिन के तौर पे मुज़ाहरे जो किए गए, और बेमिसाल मुज़ाहरा हुआ। और इसमें कोई तफरीक नहीं होती कि कौन सी पार्टी की तरफ से कॉल है, बल्कि ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से कॉल होती है, जिसके तमाम लोग जो हैं उसमें शरीक होते हैं। फिर ये आस्ता आस्ता कुछ अर्सों में ये ख़त्म हो गया, लेकिन दी मीन टाइम काजी हुसैन अहमद साहब ने इस जो है ये दिन को जो है कंटिन्यू किया, और उन्होंने 5 फरवरी के हवाले से इसको शुरू किया। फिर मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनी तो इनका नोटिफाई करके इसको बाकायदा एक ऑफिशियल जो है वो हैसियत जो है वो दी थी। तो तब से मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी फ़र्द जो है और हर पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट जो है तो ये इस कश्मीरियों के साथ हक़ खुदारयत के बात यकजहती का इज़हार करते हैं। बहुत शुक्रिया राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और आज काफ़ी सारी मसरूफ़ियात भी थी, आप तशरीफ़ लेके आए। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तानी कौम बड़े जोश व खरोश के साथ मनाती है, बड़ा एक जज्बा होता है, बड़ी एक मोहब्बत होती है। कश्मीरी इसको किस अंदाज से जो है ना देखते हैं? आपका जी शुक्रिया। मेरे बिल्कुल अक़ब में तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक नामवर रहनुमा जनाब गाज़ी मिर्ज़ा सरदार इब्राहिम ख़ान साहब के नाम से मौसूम जो है कि यादगार भी है। ये हमारा यहाँ पर सेक्रेटेरिएट भी है, जो 1947 के उस जंग आज़ादी की बदौलत यहाँ पर कायम हुआ। आज हम अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने किया गया
یہ جو بی جے پی ہے خاص طور پر، انہوں نے دو لوگوں کو اپنے دو ہندوستان کے مخالف ممالک کا یہ بار بار کہتے ہیں، ایک چائنا اور ایک پاکستان۔ چائنا کا خوف دلایا ہوا ہے اس کو انہوں نے کہ جی وہ بڑا ملک ہے، قبضہ کر لے گا، ہمارا اپنا جو ہے کلچر ختم ہو جائے گا، چونکہ چائنیز کا کلچر اور انڈینز کا بالکل اور ہے، مختلف ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، یہ ہم ختم ہو جائیں گے۔ اور ہمارے بارے میں یہ کہا جی کہ یہ مسلمان ہیں، اور یہ جو پہلے بھی جس طرح ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اس طرح تم پر کل حکومت کریں گے۔ تو اس بنیاد پر ہندوستان کے جو پالیسی ساز ہیں انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا ہوا ہے اس وقت۔ ہے سینر ایلیمنٹ بھی ہے انڈیا کے اندر جو اس بات کی تردید کرتا ہے، جس طرح دیکھیے نا بھی جو اس نے ایک مودی نے جو کہا تھا تیسری بار اب کی بار 400 پار، نہیں ہو سکا، سمپل میجارٹی بھی نہیں لے سکا، اس سینر ایلیمنٹ نے اس کا مقابلہ کیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس حوالے سے حکومت پاکستان اللہ کے فضل سے 2 سال کے لیے ان کو یو این کی جو غیر مستقل جو ممالک ہیں 10، اس کا یہ رکن بن گیا پاکستان کے پاس ایک عرصے کے بعد ایک موقع آیا ہے۔ آپ اس دن میں سن رہا تھا اس کا انٹرویو اس کا ان جے شنکر کا کہ جی وہ دیکھیں نا، ہم نے روس ہمارا، ہم نے اس کے پاس گئے، ہم نے اسلحہ لیا، یہ وہ، چونکہ امریکہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرز کی حمایت کر رہا تھا، جس طرح پاکستان ہے اس کی کر رہا تھا، ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں تھا کوئی ہمارے پاس۔ تو کہنے کی بات جو میں آپ کو کہنے کی جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ان کا میڈیا اپنے ملک کے اندر لوگوں کو پاکستان کے خلاف اکساتا رہتا۔ اگر آپ دیکھ لیں ان کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں، انتہائی عامیانہ، مطلب ہے انتہائی مطلب ہے جاہل لوگوں کو بلاتے ہوں اور ایسی گفتگو کرتے ہوں، تو اپنے لوگوں کو وہ ان کو زراعت کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، جی جیسے ابھی اسرائیل کر رہا ہے، کل اس نے جو کیا ویسٹ بینک میں جو جنین کیمپ پر کیا ہے، وہ جو اس کی خدمت اٹھانی پڑی ہے غزہ میں، اس کا وہ لوگوں کو جو ہے نا اپنے یہودیوں کو جو ہے جو اسرائیل کے اندر بستے ہیں جو انتہا پسند ہے، ان کو آرام کرنے کے لیے اس نے یہ کیا۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو میں بات کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے پاس مواقع آئے ایک سیکورٹی کونسل کے ممبر کے طور پر، جتنے بھی یو این کے تحت جو ادارے کام کرتے ہیں، خواہ وہ جنیوا میں ہو، وہ اپنا نیو یارک میں ہے، کسی اور بھی جگہ ہے، اپنے جو مختلف ہے، یہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس والا جو معاملہ ہے جنیوا میں جو ہے اس کا دفتر ہے، اسی طرح سے سیکورٹی کونسل میں مختلف کمیٹیز ہے، سیکورٹی بے شمار کمیٹیز ہیں، کہ وہاں پر ایک مربوط پالیسی کے تحت بات اٹھائی جائے۔ اب میں آج شہباز شریف صاحب آئے تھے، ان سے بات بھی ہماری ہوئی ہے کہ کشمیری قیادت کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے جو فارن آفس کے جو اب موجودہ جو لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے فارن آفس میں، یا کچھ بعض جو پرانے جو ہمارے سفارتکار ہیں، وہ بیٹھ کر ایک پالیسی ترتیب دی جائے کہ ہم نے 2 سال میں کیا کرنا ہے، پاکستان نے جو گراؤنڈ لوز کیا وہ کیسے واپس لینا ہے، اور کشمیر کے حوالے سے جو ہندوستانی یک طرفہ ایک سٹوری دے رہا ہے کہ جی کشمیر کے اندر امن ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، چھوڑے نا وہ تمام قوانین جو ہیں وہ ڈریکونین لاز اٹھائے نا ہندوستان، تو پتہ چلے گا کہ جی امن ہے یا نہیں ہے۔ لوگوں کو میں نہیں کہتا کہ بندوق کی بات، کیا تحریر و تقریر کی آزادی حاصل ہے لوگوں کو وہاں پر؟ کیا انٹرنیٹ پر جو پابندیاں جو ہیں وہ اس میں ختم ہو چکی ہیں ان کے پاس؟ تو یہ ساری باتیں، کیا سوشل میڈیا پر جو ہے پابندیاں لگائی وہ ختم ہو گئی ہیں؟ کھولے نا اس کو، تو پتہ چلے گا دنیا کو، ہندوستان کے اندر لوگوں کو بھی کہ جی کشمیری جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس موقع ہے، اللہ کے فضل سے آزاد کشمیر کے اندر اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کا، ہم آپس میں بیٹھتے بھی ہیں، خیالات اپنے ہیں، نظریات بھی اپنے ہیں، لیکن بیٹھتے ہیں۔ تو میرا جو تھا سب کو، میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے میری پوری کوشش ہے کہ میں اسلام آباد میں ایک اچھی سی مؤثر سی کشمیر کے حوالے سے ایک جو ہے نا وہ ایک کانفرنس جو ہے وہ زیادہ نہیں، اس کے اندر جو لوگ ہیں، جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہیں، یا پاکستان میں جو ہمارے سفارتکار ہیں، کشمیری سفارتکار جو ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، ان کو بیٹھ کر جو ان کے ساتھ بات کیجیے کہ ہم اپنی ایک پالیسی ترتیب دے کر اپنے جو ہمارے خیالات ہیں وہ ہم حکومت پاکستان کو دے چکے، ہم ریکگنائز نہیں ہیں، تو آگے تو پاکستان کی حکومت نے کرنا ہے، لیکن ہم نے جو اپنے طور پر کرنا ہے وہ ڈائسپورا میں کر رہا ہے، یا ان جگہوں پر ہمیں بھی کوئی پابندی تو نہیں ہے جانے کی، ہم جا کر بات کر سکتے ہیں کہ جا کر اپنا جو ہے یہ کیس جو ہے وہ لوگوں کے پاس بیان شاہد صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے یکجہتی کشمیر کا پس منظر بھی بتایا۔ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے، اور پیپلز پارٹی کی بڑی ایک شاندار تاریخ ہے کشمیر کے حوالے سے۔ کارل بھٹو نے یہ کہا تھا کہ جہاں کشمیریوں کا
پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. بی نے کہا تھا بے نظیر بھٹو صاحب نے، بھٹو صاحبہ نے یہ فرمایا. بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ 1000 سالہ کشمیر کی جنگ لڑیں گے. ساتھ بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں خواب میں بھی کشمیر کے بارے میں تقسیم کشمیر کے بارے میں نہیں سوچ سکتا. اس بات سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے خون میں اور پیپلز پارٹی کے جو بنیادی ڈاکومنٹس تھا کہ پیپلز پارٹی کیوں بنا رہی تھی، اس میں باقی باتوں کے علاوہ ایک بات جو امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کشمیر، مسئلہ کشمیر تھا. اور کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا واضح موقف تھا جو شاید پاکستان بننے کے بعد کسی اور سیاسی جماعت کے بنیادی اساسی ڈاکومنٹ کے اندر یہ بات موجود ہے. اس پاس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں اس بات کو ثابت کیا وہ کشمیر کے ساتھ ہے. آپ کا یاد ہوگا کہ جو کاسف علاقے کے اندر جو OIC کی کانفرنس تھی، سربراہان کی کانفرنس تھی، تو اس میں بھی محترم بے نظیر بھٹو نے بیر واز صاحب کو، علامہ عبدالانصاری صاحب کو، تو ان سب کو وہاں پہ بلا کے وہاں پہ بلایا اور وہاں پہ OIC کا کنٹریکٹ گروپ قائم کیا. یہ بڑی بات تھی کہ OIC کے اندر کنٹریکٹ گروپ قائم جو کشمیر کے مسئلے پہ اپنے معاملات کو دیکھے اور اس کے مطابق اپنے جو ہے وہ رد عمل اختیار کرے. تو یہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے، چاہے وہ OIC کانفرنس ہو، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر کوئی بات ہو، تو وہاں پہ OIC کے اس کنٹریکٹ گروپ پہ جو ہے یہ اجلاس ہوتا ہے، اور جس میں پاکستان کے علاوہ ترکی بھی ہے اور بھی شمار ممالک ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے وہ اپنے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں. فاروق صاحب، آپ کی اس وقت پاکستان میں حکومت ہے، وزیر اعظم آپ کی جماعت کے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ مؤثر طور پہ اجاگر کرنے کے لیے حکومت پاکستان جو ہے وہ کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے؟ کہ اس کا جو صورت حال ہے اس میں تو مجھے کوئی ایسی پیش رفت نظر نہیں آئی. سچی بات میں آپ کو بتاؤں، ہم نے کل یہی کہا تھا، آج یہی کہا تھا ان سے، ایک واضح پیش رفت نظر آنی چاہیے سیز فائر لائن کو اس طرف بھی اور باہر کی دنیا میں بھی. ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں کہ کسی جگہ ہمیں دروازہ بند ملتا ہے، ہم دروازہ کٹے ہمیں بند ملتا ہے، ہم نے وہ دروازے کھولنے ہیں. وہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ اعتماد میں لیں یا پاکستان میں بھی لیں کہ اس کو کوئی پولیٹیکل جو ہے نا ایشو نہ بنایا جائے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ بات ہوگی. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو ہم اپنی طرف سے ایک کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو جا کر یہ بتا سکیں کہ جی ہمارے نزدیک جو ہے اللہ کے فضل سے کہ آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں، ہمارا جو ڈائسپورا بیٹھا ہے، بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. کیونکہ ہمارا اکثر کام ہی یہی ہوتا ہے اس کی تحریک کے حوالے سے کہ ہم وہ آپ کو مشورے دے سکیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے وہ. اور مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں بھی ذرائی نہیں ہوگی. سب جو مقبوضہ کشمیر میں ایک آئینی تبدیلی آئی نریندر مودی کی سربراہی میں جو انتہا پسند حکومت کے ذریعے سے، اس کے بعد سے مسلسل ہندوستان کشمیر میں ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے جس میں ان کی شناخت ختم کر لی گئی، باشندہ ریاست کا قانون ختم کر لیا گیا، غیر کشمیریوں کو وہاں پہ لا کے آباد جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے. پھر سیاحت کے نام پہ اور ترقی کے نام پہ بہت سارے منصوبے شروع ہو رہے ہیں. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ اقدامات جو نریندر مودی وہاں پہ؟ لیکن ایک میں آپ کو بتا دوں کہ جو 5 اگست 2019 کے اقدامات ہیں ہندوستان کی جانب سے 370 کو ختم کرنا، جس میں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی، اور ساتھ ساتھ جو 35 ہے جس میں جو ان کا شراکت تھی، ریاستی شخص تھا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ اقوام متحدہ کے ریزولوشن کے خلاف ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے ریزولوشن میں یہ بات کی گئی ہے، UN سے بھی ریزولوشن میں یہ بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی ملک، چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا اور کوئی ملک بھی ہو، اس کی جغرافیائی، ٹیریٹوریل اور اس کی جو قانونی حیثیت اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اور وہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے یا ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے جو ڈیفینیشن اقوام متحدہ کے چارٹر پہ موجود ہے، وہ وہی رقبہ ہے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اس وقت ریاست جموں کشمیر ہے، جس میں موجودہ مقبوضہ جموں کشمیر ہے، آزاد جموں کشمیر ہے، لیہ لداخ، کارگل، اور پھر جو ہے یہ دلی تو بلتستان، یہ اس میں شامل ہے، اور وہ نقشہ بھی وہی شامل ہے. تو اس میں کوئی تبدیلی جب تک کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے وجہ سے ہو تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے. اگر کوئی لاتا ہے تو وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مغائر ہوگا.
اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ایک دفعہ ہندوستان جے کے لے کے گیا تھا کہ یونائیٹڈ نیشنز کو ڈیکوسل میں دی کہ آپ نے تو وہاں پہ الیکشن کروائے ہیں، تو وہاں پہ یہ ریزولوشن ہوا، اس میں یہ طے کیا گیا کہ یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کی تو یہ الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن یہ رائے شماری کا نمبر بدل نہیں ہو سکتے. تو جس لیے جب تک رائے شماری پوری ریاست کی اکٹھی ہو، تو یہ بات طے ہو کس نے ریاست کے عوام کیا چاہتے ہیں، ہندوستان سے جانا چاہتے ہیں، پاکستان سے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کوئی اس پہ تبدیل آ سکتی. لیکن اس وقت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے جو اقدامات ہیں وہ غیر آئینی غیر قانونی ہیں. اس سے ایک اور بات باوجود اس بات کہ آپ نے کہا جی وہ بہت انویسٹمنٹ کرا، پر انویسٹمنٹ تو پہلے سے بھی کرتے رہے. انہیں بے شمار تو ایسا مقبوضہ جمع خریدنے لگایا لوگوں کو خریدنے کے لیے، لوگ نہیں بکے. انہیں جبر کر کے دیکھا، لوگ جبر کے ان کے پھانسی لگائے. ہمارے مقبول بٹ کو پھانسی، افضل گرو کو پھانسی لگایا گیا. اسی طریقے سے وہاں پہ شافی جو تھے شہزاد بخاری صاحب، ان کو شہید کیا گیا. پھر خرم پرویز کو جو ہے وہ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ٹانگ کاٹ کی، پھر اس کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے. شمیر شاہ کو قید میں رکھا ہوا ہے، یاسین ملک صاحب کو قید میں رکھا ہوا ہے، مسرت عالم صاحب کو قید میں رکھا ہے، خواتین کو قید میں رکھا ہوا ہے، دار جیل میں رکھا ہوا ان کو. میر بہادر عمر فاروق صاحب کو بھی گھر میں نظر بند کر رکھا ہے. تو وہاں پہ شہری آزادیاں نہیں ہیں، وہاں پہ تحریر و تقریر کی کوئی پابندی ہے، اور کسی بندے کو بھی باہر نکل کو بات کرنے کی اجازت دی جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے، اور پھر آپ لیٹسٹ آپ دیکھیں جو ابھی انہوں نے اسٹیٹ کے الیکشن کروائے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے مودی کا 5 اگست 2019 کا جو اقدامات تھے ان کو مسترد کر دیا ہے. اس لیے کہ وہاں پہ نیشنل کانفرنس لوکل سیاسی جماعت تھی، اس کے مقابلے میں پی ڈی پی بھی لوکل سیاسی جماعت تھی. لیکن نیشنل کانفرنس کا یہ ایجنڈا تھا کہ ہم 370 اور 35A کی بالی کی بات کریں گے، ویئر ایز پی ڈی پی کا بھی یہی سلوگن تھا کہ ہم 370 35. لیکن ان کے جو الائنس اس سے پہلے بنتے رہے اس کا نیشنل کانفرنس کا کانگریس کے ساتھ، اور جبکہ پی ڈی پی کا بی جے پی کے ساتھ. تو چونکہ یہ اقدام بی جے پی نے کیا ہوا تھا تو لہذا لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا کہ پی ڈی پی جو ہے یہ وہ جو ہے وہ بی جے پی کی ساتھی ہے، لہذا یہ نہیں کرے گی. جبکہ نیشنل کانفرنس نے 20 بار بعد کی سپورٹ کی کہ 370 35 میں جو بحال ہونا چاہیے. تو اس لیے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کو، اس کے علاوہ کانگریس کو ووٹ دیے. یہ اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی وہاں پہ کوئی اس کا متبادل رائے شماری کا، بلکہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مودی کے کیے گئے 5 اگست کے اقدامات کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم اس کا جو ہے وہ اسٹیٹس جو ہے وہ اس طرح باہر رکھ کے، اور کشمیریوں کے جو حق خدمت ہے اس کے لیے وہ آدمی کھڑے ہیں. اور جبر سے باوجود، ظلم کے باوجود، پیسہ لے جانے کے باوجود، لالچ دینے کے باوجود کشمیر کے عام آدمی نے، کشمیر کے لوگوں نے آج بھی اپنی آزادی کی جدوجہد کی جنگ لڑ رہے ہیں. یوم یکجہتی کشمیر پاکستانی قوم اور پاکستان میں آنے والی ہر حکومت کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے طور پہ مناتی ہے.